नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आटा रख दिया गया। नबी पाक ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, और अपने शहादत की उंगली से अपना लुआब उतारा और आटे के अंदर डाल दिया। यानी कि अपना थूक मुबारक जो था, अपना लुआबे दाहन जो था, वो आटे के अंदर डाल दिया। हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। फिर कहा और क्या कर रहे हो? हुजूर गोश्त बन गया है, अब हांडी में डाला गया है। आका फरमाते हैं हांडी उठा के ले आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी रसूल हजरत जाबर ने हांडी पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी को देखा, उसका ढक्कन उतार के देखा कि हांडी के अंदर 1400 सहाबा खाने वाले हैं। हांडी छोटी है, देख का मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी जुबान में कड़ा का नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा गोश्त पका हुआ था, मैं ये कह रहा हूं एक हांडी पकी हुई थी। हांडी को उठाया, नबी पाक के सामने पेश कर दिया। नबी पाक ने अपना लौबे दाहन, अपना थूक मुबारक जो था हांडी के अंदर डाला, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इसमें भी बरकत डाल दे। आज लोग कहते हैं, लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे है। तुम नबी का मिलाद मनाते हो, ये बिद्दत है, ये शिरक है। बताओ किस सहाबी ने मनाया, कहां पे मनाया? बताओ, सुनिए। सहाबा इकराम नबी पाक की दावत कर रहे हैं, सहाबा इकराम बैठ गए। आज भी इंटरनेट जो है, सोशल मीडिया जो है, ये आज भी हमें पुराने जो वीडियो बनी हुई है अरबों की, आज भी देख लें उनकी। जब कहीं पर दावत होती है, जब लश्कर जाते हैं दावत के लिए, बैठ जाते हैं दायरे के अंदर, दरमियान में खाना पका हुआ पड़ा होता है और साइडों पे अरबी बैठे हुए होते हैं और अपनी जुबान में कोई तलावत करता है, कोई कुछ ना कुछ गुनगुनाता है, कोई पढ़ता है, सब यानी सरकार की नात को पढ़ते हैं। यही तो मिलाद है। कहते हैं बताओ किस सहाबी ने किया? आज भी अरबों का ये रवाज है, आज भी अरबों के अंदर ये काम किया जाता है और हम पर फतवे लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए खंदक पर मौजूद थे, सहाबा को लेकर जाबर के घर में चले गए और जाकर दरमियान में खाना रख लिया, साइडों पे सहाबा इकराम बैठ गए। नबी पाक ने लुआबे दाहन जो था आटे के अंदर भी डाला, अपना लुआबे दाहन जो था हांडी सालन के अंदर भी डाला, हाथ उठाकर दुआ भी की। आज लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं। आज कोई करके तो दिखाए अपने घर में अपनी बीवी के सामने, थूक हांडी के अंदर डाल के तो देखे। उसकी बीवी हांडी उठा के उस पर फेंक देगी, कहेगी तुम बच्चों तुम्हारा बाप पागल हो गया है, ये ना समझ हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसने आटे के अंदर अपना थूक डाल दिया है, हांडी के अंदर अपना थूक डाल दिया है। ना बच्चे खाएंगे ना बीवी खाएंगी, फेंक दिया जाएगा उसे। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही, ऐसा होगा। घर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए मेरे नबी की शान क्या है। सहाबा इकराम 1400 सहाबा इकराम मौजूद हैं, घर वाले भी मौजूद हैं। नबी ने अपना लुआबे दाहन जो था आटे के अंदर भी डाला, अपना लुआबे दाहन जो था सरकार ने हांडी के अंदर भी डाला, हाथ उठाकर दुआ भी की। अब सहाबा इकराम ने पता क्या कहा? ये नहीं काम नहीं खाएंगे। सुनिए साहबा की मोहब्बत, वो इश्क वाले थे। उन्होंने मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो अबू जेल ने भी देखा था सरकार को, अबू लाहब ने भी देखा था, मक्के के बेईमानों ने भी नबी पाक को देखा था। अबू जेल ने उनको भतीजे की हैसियत से देखा था, अबू बकर ने आका की हैसियत से देखा था। अबू बकर कहते हैं ये मेरे आका हैं, अबू जेल कहता है तो हमारा भतीजे ने हम में से ही पैदा हुआ है। यानी देखने में फर्क है, हमारी नजर नहीं है देखने के लिए। अबू जेल मोहब्बत में नहीं देख रहा, अबू बकर सिद्दीक जो हैं ये मोहब्बत रसूल में देख रहे हैं। 1400 सहाबा इकराम ने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आटे के अंदर भी लुआब डाल रहे हैं, हांडी के अंदर भी लुआब डाल रहे हैं। अब सहाबा इकराम ने क्या कहा? उन्होंने खुश हो गए। उन्होंने कहा मोहब्बत मुस्तफा का नाम, मोहब्बत मुस्तफा का नाम ईमान है। क्या है? मोहब्बत मुस्तफा का नाम ईमान है, मोहब्बत मुस्तफा का नाम ईमान है। सहाबा इकराम ईमान में मुस्तफा को देख रहे थे। पता सरकार मदीना ने जब ये सारा मामला कर दिया, सहाबा इकराम आपस में पता क्या बात करने लगे, एक दूसरे के कान में कहने लगे, वो दूसरे के कान में कहने लगा, वही बात तीसरे के कान में, सभी आपस में बातें करने लगे। नबी पाक ने देखा क्या बातें कर रहे हो, बड़े प्यार से उन्होंने कहा हुजूर हम खुशकिस्मत हैं। फरमाया बताओ तो सही क्या कौन सी बात कर रहे हो? हुजूर हम बड़े मुकद्दर वाले हैं। एक सहाबी से रहा ना गया, खड़ा हो गया उठ के।
آقا نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ حضور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پہلے جابر کے گھر میں آئے تھے تو دعوت کھانے کے لیے، پہلے جابر کے گھر آئے تھے دعوت کھانے کے لیے، ہم کھانا کھاتے، لیکن اب حضور ہم کھانا نہیں کھائیں گے، حضور اب ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ آقا فرماتے کیا ہوا؟ حضور اب تو ہمارے لیے یہ تبرک بن گیا ہے۔ محبت ہی نا، یہ نہیں کہا حضور آپ نے لواب ڈال دیا، یہ کیا کر دیا، نہیں کہا کہ حضور اب ہم کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ اب تو ہم تبرک کھائیں گے، کیونکہ یہ تبرک بن گیا ہے۔ 1400 صحابہ کرام جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھانا دیکھا، لعب دان شفا اور برکت دیکھی، اور وہاں پر حضرت حسان بن ثابت کی جو میں بات کر رہا تھا، اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے دیکھیے نبی پاک کی شان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اب سب نے جب کھانا کھا لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، جو بات یہاں سے چلی تھی، حضرت حسان بن ثابت سرکار کو دیکھتے ہیں، سرکار کی تعریف کرتے ہیں۔ حضور حضرت حسان بن ثابت حضور کے ثناخواں مسجد نبوی میں موجود ہیں، صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ مسجد میں جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں، حضور کی صدارت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا ناک کہاں آ گیا، اس کے لیے سٹیج بنا دو، سٹیج بنا دو۔ آج لوگ کہتے ہیں تم محفلیں کرتے ہو، یہ کس صحابی نے کی محفل؟ کہتے ہیں نا لوگ، آپ نے سنا ہوگا، آج یہ دلیل لے لیں، اس کا حوالہ سب سے پہلے بخاری شریف اور مشکاہ شریف سے یہ حدیث مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی پوچھے تو اس کو منہ پر یہ جواب مارنا، تم کہتے ہو یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، تم کہتے ہو سٹیج بنانے کہاں پہ لکھے ہیں، یہ تبرک تقسیم کرنا کہاں پہ لکھا ہے، تم کہتے ہو کہ نبی بے عیب ہے، یہ شان تو خدا کی ہے، تم مصطفیٰ کو بھی بے عیب کہتے ہو، مصطفیٰ بے عیب نہیں ہے، یہ باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، یہ بے عیب نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ خدا جو ہے یہ بنانے میں بے عیب ہے، مصطفیٰ جو ہیں یہ بننے میں بے عیب ہیں۔ اور صحابہ کرام کو کہا میرے صحابہ میرا نعت خواں آ گیا۔ نعت خواں کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت۔ میرا نعت خواں آ گیا، اس کے لیے سٹیج بناؤ، اس کے لیے ممبر بناؤ اور اسے ممبر پر بٹھاؤ۔ اب سٹیج بنایا گیا، کس چیز کا، کیسا؟ نبی پاک تو خود ممبر پہ بیٹھے تھے، اب ممبر سٹیج جو ہے حضرت حسان کے لیے بنایا گیا۔ جتنے میں صحابہ سامان لینے کے لیے گئے نا، بنایا گیا تھا جو سواریوں کے اوپر کچاوے رکھے جاتے ہیں نا، دیکھا ہے نا آپ نے، یہ بچوں کو تو شاید نہیں کچاوے کی سمجھ آئے گی، کچاوا کیا ہوتا ہے بزرگوں کو پتا ہے۔ صحابہ کرام کچاوا لینے کے لیے گئے، جو جانوروں کے اوپر ڈال کے اس میں سامان ڈالا جاتا ہے۔ وہ جب جتنی دیر تک لینے کے لیے گئے نا، تو میرے نبی نے پتا کیا کیا؟ نبی پاک نے اپنے ثنا خان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک نے اپنے کاندھے سے اپنی کملی کو اتارا، زمین پر بچھا دیا، اور اپنے نعت خواں سے کہا، حسان سے کہا کہ حسان یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سرکار نے صحابہ اپنے یار کو، نعت خواں کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے، حسان کے پھر پیر بھی لگیں گے سرکار کی کملی کو، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے بھی کمال کی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے حکم پر آئے بیٹھنے کے لیے، جب آئے تو سرکار کی کملی کو ایک سائیڈ سے اکٹھا کر دیا، سرکار نے بیٹھنے کا یہاں پر حکم دیا تھا، حضرت حسان بن ثابت وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں کچاوے آ گئے، سٹیج بن گیا، ممبر بن گیا، حضرت حسان بن ثابت وہاں پر بیٹھے اور کہا کہ حسان کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور میں آپ کی ایک نعت لکھی ہے، میں نعت پڑھنی چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ کس صحابی کے دور میں میلاد ہوا؟ ارے میں صحابی کا دور نہیں بتا رہا، میں نبی کا دور بتا رہا ہوں۔ نبی کی ظاہری زندگی میں حضرت حسان بن ثابت میلاد کر رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، محفل پڑھ رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور میں نے نعت لکھی ہے آپ کی۔ آقا فرماتے ہیں سناؤ، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھا، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کر دیا، وَآسَنُ مِن کا لم ترکت عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔
जिन्होंने देखा ही नहीं वो कहते हैं हुजूर हमारे जैसे। समझ आ रही ना मेरी बात की? जिन्होंने देखा नहीं है 1400 साल के बाद वो बकवास करते हैं कि नबी हमारे जैसे हैं, नबी को दीवार पार की खबर नहीं है, नबी मर के मिट्टी के नीचे चले गए हैं। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, अगर किसी के ज़हन में शक हो वो देख ले। उन्होंने इतने इतने बहुता लफ्ज सरकार की शान में लिखे हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक कह दिया उन लोगों ने। वो कहते हैं कि तुम्हारी नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज टूट जाती है। इससे बेहतर यह है गधे बैल घोड़े का ख्याल आ जाए, इससे बेहतर है, लेकिन नबी का ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज टूट जाती है। हमारा अकीदा यह है कि जब तक हम नबी पाक की बारगाह में दुरूद और सलाम ना पढ़ ले उस वक्त तक तो हमारी नमाज होती नहीं है, होती नहीं है हमारी नमाज। देख लेना कोई पढ़ के नमाज पढ़े, नमाज के जब अत्ताहियात में बैठते हैं दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है ना, दुरूद इब्राहिम जिसे हम बोलते हैं, पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? ये नबी पाक की शान बयान की जाती है। जब नबी पाक का नाम इसमें ग्रामी मोहम्मद आता है तो बताओ क्या तवज्जो हमारी मदीने में नहीं जाती? बोलो यार, फिर हमारा ख्याल नबी पाक का ख्याल हमारे ज़हन में आ गया तो बताओ क्या हमारी नमाज टूट गई? फिर उनकी टूटती है जिनका उनके साथ वास्ता नहीं है, जिन्होंने मोहब्बत में देखा ही नहीं है। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है, हुजूर आप जैसा हसीन खूबसूरत देखा ही नहीं है। ये कहते हैं हमारी तरह उन्होंने देखा है, वो कहते हैं आज से ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? वह अकमलु मिनका लम तलद निसा, या रसूल अल्लाह किसी औरत ने आप जैसा हसीन जना ही नहीं है। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बड़े हसीन थे। मिराज की रात यूसुफ से भी मुलाकात हुई, अक्सा दे विच भी मुलाकात हुई सरकार की। यूसुफ ने जब हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कहने पर मजबूर हो गए कि हुजूर मेरा हुस्न तो आपकी जुल्फों के बराबर नहीं है। या रसूल अल्लाह आप इतने हसीन हैं, मैं बेशक बहुत ज्यादा हसीन हूं लेकिन आपकी जुल्फ के बराबर भी मैं नहीं हूं, आपका हुस्न जुल्फ के बराबर। फिर मिलाद के मुनकर कहते हैं दिखाओ सहाबा इकराम ने मिलाद कहां किया? मिलाद का जिक्र नहीं तो और क्या है? ये सहाबा इकराम ही है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं बताओ किस सहाबी ने किया? हजरत हसन बिन साबित सहाबी नहीं है? बोलो यार सहाबी हैं कि नहीं है? सरकार के सामने सरकार की नात पढ़ रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह उस बनाने वाले ने आपको हर ऐब से पाक पैदा कर दिया, हर ऐब से पाक पैदा कर दिया। जैसे हुजूर में कोई ऐब नजर नहीं आए, वो समझे उसके पास ईमान नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक बनाया। तो फिर जैसा आपने चाहा वैसा अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने पूछा बनाने के लिए, पूछा कि हबीब मैंने बड़े बड़े नबियों को बगैर अपनी मर्जी के बना दिया, उनकी मर्जी के बगैर बनाया। सोने दस तेरी की मर्जी है, सोने दस तेरी की मर्जी केहो जिहा बनावा। अर्ज की मौला एहो जिहा बना मौला कि दो जहाना विच मेरी जान होवे। रब ने पूछा महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं? नबी पाक ने क्या कहा? मौला एहो जिहा बना मौला कि दो जहाना विच मेरी जान होवे, भावें मैं बोला भावें तू बोले, साडी दोनों दी एक जुबान होवे। या अल्लाह मुझे एहो जिहा बना। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को बनाया। पता है कैसा बनाया? अल्लाह फरमाता है मैंने मुस्तफ़ा को अपने जैसा बनाया। कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। और यह भी तारीख की बात है, इसका हवाला है मार्जुल नबूवत हदीस की किताब है, उसके अंदर यह लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बन गया, ये शारक की हड्डी तक नीचे वाला सारा हिस्सा जो है ये आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों ने बनाया। शारक से लेकर ऊपर वाला चेहरा जो है ये अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? सोच आती है अल्लाह के हाथ नहीं है, फिर किन हाथों से बना लिया? अल्लाह फरमाता है मेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ। कुरान के अंदर दलील है। कोई पूछे शाह जी कहां पे लिखा है, तुमने कैसे कह दिया अल्लाह के हाथ मुस्तफ़ा के हाथ? कुरान कहता है यदुल्लाह, यद मैना होता है हाथ, अल्लाह मैना होता है बोलो अल्लाह, अल्लाह के हाथ। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के हाथों को अपना हाथ कहा है। एहो जिहा बना मौला दो जहाना विच मेरी जान होवे, भावें मैं बोला भावें तू बोले, साडे दोनों दी एक जुबान होवे। तो आइए कुरान से अब देखते हैं कि नबी का बोलना खुदा का बोलना कैसे है।
آقا نے قرآن کے اندر کہا کہ میں اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں ہوں جتنی دیر تک میرے رب کا حکم نہیں ہوتا. میں تو اپنے رب کے حکم سے بولتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نے شان بیان کی. اور پھر جب آخری لفظ شعر جو تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت نے پڑھ دیا نا, تو نبی پاک نے انعام کیا دیا حضرت حسان بن ثابت کو. ہم بھی نعت خواہوں کو انعام دیتے ہیں, ان کے اوپر نوٹ نشاور کرتے ہیں, جاتے ہوئے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ نبی پاک کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا, یہ کیسے آ گیا. ہم نعت خانوں پر سرکار کے دین پر تو سوال اٹھتے ہیں, یہ مجرے جو ہوتے ہیں ان پر تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا. سنا ہے آپ نے کسی نے؟ کوئی نہیں کہتا کہ فلان جگہ پہ مجرا ہوا, یہ حرام ہو گیا. بڑے بڑے لوگ مہنگی سے مہنگی ٹکٹ لے کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. سرکار کا میلاد تو فری سننے کو ملتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ قرآن کی خدمت کے لیے مدرسوں میں ہم ڈال دیتے ہیں. دین کی تعلیم فری ملتی ہے. سکولوں کی فیسیں دیکھ لیں کتنی ہیں, کتنی مہنگی کتابیں ملتی ہیں. قرآن مدرسے میں فری ملتا ہے, تعلیم مدرسے میں فری ملتی ہے, ہدایت مدرسے میں فری ملتی ہے. ہم پیدا ہو تو مدرسے میں پڑھا ہوا کام آئے, ہم مریں تو مدرسے میں پڑھنے والا ہمارے کام آئے. ہماری شادی ہونے لگے, خوشی غمی آ جائے, مدرسے میں پڑھنے والا کام آئے. جب دین کی بات آئے, سرکار کی بات آئے, سرکار کی عزت کی بات آئے, سرکار کی ناموس کی بات آئے, سرکار کی عزت شان کی بات آئے, تو ہم پر اعتراض اٹھتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. نبی پاک نے اب انعام دیا. حضرت حسان بن ثابت کو نبی پاک نے انعام دیا. پتہ کیا انعام دیا؟ نبی پاک نے حسان کے نعت سنی, خوش ہو گئے. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. لوگ کہتے ہیں آج کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے. کہتے ہیں بتاؤ نبی نے تو دعا کی ہی نہیں ہے. دعا تو ربی جالی جو ہے یہ تو نماز کے اندر آ گئی ہے, بعد میں دعا کی ہی نہیں ہے. نبی پاک نے ہر مقام پر اپنے یاروں کے لیے دعا کی, اپنے امتیوں کے لیے دعا کی ہے. یار اتنی بڑی دعا نبی پاک پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا, دعا کی ربی حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, میں امت کے لیے غم زدہ ہوں, امت کو بخش دے. یہ دعا نہیں ہے. بولو یار یہ دعا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعا ہے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہیں تو دوڑ لگا دیتے ہیں گھر کو, دعا مانگتے نہیں ہے. ہماری مسجد میں بھی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا بڑا ماحول ٹھیک ہو گیا تھا. اب میاں صاحب جیسے سلام پھیرتے ہیں, کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں دعا سے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک اجتماعی دعا نہیں ہوتی, یہ سن لیں بچے, بزرگ تو ہمارے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں, یہ نوجوان نسل سکولوں کالجوں میں جو پڑھنے والی ہے, یہ کچھ پلمبروں کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں, ان یہ ذرا غور سے سنیں. جب تک جماعت والی دعا, کون سی دعا؟ یہ مسئلہ ہے, مسئلہ غور سے سنیے. کون سی دعا کا میں کہہ رہا ہوں؟ جماعت والی دعا, جماعت کے بعد والی جو دعا ہے, جب تک یہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک ہم سنت نفل ادا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے, یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ شریعت کی بات ہے. لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, میاں صاحب سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے ہو کے سنتے نفل پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اس وقت چھوٹ ہے کہ جب جنازہ نکل رہا ہے, تم نے جا کے جنازہ پڑھانا ہے, کوئی اور جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے. لاش کی میت کی حالت خراب ہے, تب تم دعا سے پہلے تم سنت بھی پڑھ سکتے ہو, نفل بھی پڑھ سکتے ہو. جب ایسی مجبوری کوئی نہیں ہے تو پھر سنت نفل جو ہے اجتماعی دعا کے بعد پڑھا جائے گا. آپ نے غور کرنا ہے, جو یہ عمل کرے, یہ گناہ کرے, اسے فوراً بتانا ہے. اور دوسرا کہ باقی جمعے کے بعد والی رکعتیں ہیں, اکثر لوگ چلے جاتے ہیں, میں بھی چلا جاتا ہوں. نبی پاک کی حدیث مبارکہ اپنے گھروں کو جہنم نہ بناؤ, قبرستان نہ بناؤ. حضور کیا کریں؟ فرمایا جمعے کے بعد والی جو سنتے ہیں یہ گھر میں جا کر پڑھا کرو. اگر آپ جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں تو جا کے پڑھا کرو. اگر ویسے ہی چلے جاتے پھر یہ آپ غلط کر رہے ہو. جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں ذرا بولو یار؟ تو آپ پڑھتے مسجد میں کتنی ہیں؟ بولو تو صحیح یار, کتنی پڑھتے ہیں؟ سارے نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں وہ نہیں, جو نہیں پڑھتے ان سے میں پوچھ رہا ہوں. وہ فرض پڑھتے ہیں, باقی چلے جاتے ہیں گھروں. اگر جا کے گھر پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھتے پھر تمہارا جمعہ مکمل نہیں ہو رہا. یہ اتنی دیر مسجد میں بیٹھنا, گھر سے سفر کر کے آنا, اپنی دکان کو بند کرنا, کاروبار چھوڑنا, یہ غلط بات ہے, اچھی بات نہیں. تمہارا جمعہ مکمل نہیں ہوا. جمعہ مکمل کب ہوتا ہے؟ جب تمہاری رکعتیں پوری ہو جائیں. کیا پوری ہو جائیں؟ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ رکعتیں پوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بلند آواز سے انشاءاللہ کہو. تو امید ہے کہ آپ اس بات پر بھی غور کرو گے. جو میں بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں, نبی پاک نے انعام دیا, ہاتھ اٹھائے, دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا یار ہے, احسان اس کا نام ہے,
یا اللہ یہ میرا یار ہے، حسان اس کا نام ہے، حسان بن ثابت کا ذکر ہو رہا ہے، یا اللہ یہ میرا یار ہے، حسان اس کا نام ہے، اور جس طرح اس نے میری شان کو بلند کیا کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کا مقام اتنا بلند کر دے، یہ لکھا کرے جبریل پڑھا کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو مشہور کر دے، اس کو رزق دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، نہیں، کہا کہ یا اللہ یہ شاعر ہے، یہ میری شان لکھتا ہے، میں دعا کرتا ہوں یہ لکھا کرے، یا اللہ تیرا فرشتہ جبریل جو ہے وہ پڑھا کرے۔ یار اتنی بڑی دعا دے دی، اتنا بڑا انعام دے دیا، تو بتاؤ پھر حسان کا مقدر بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں بتاؤ کس صحابی نے میلاد کیا؟ یہ صحابی ہیں، حسان بن ثابت نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور بھی بڑے سارے صحابہ تھے، بڑے بڑے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آ جائیں، یہ نبی پاک کے خطیب تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام کاشان بن ثابت تھا، کاشان بن ثابت جو تھے یہ سرکار کے خطیب تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نعت خواں تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے۔ تو اسی پر تو علامہ اقبال نے یہ کہا کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر نبی پاک کے ساتھ وفا ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نا اگر خامی ہے نا، ہم کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، یہ خامی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو دیوار پار کی خبر نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ نبی کا میلاد کہاں پہ لکھا، یہ شرک ہے، یہ خامی ہے۔ نبی پاک کی ذات میں نقص نکالنا، نکتہ چینیاں کرنا، یہ خامی ہے۔ اگر اس میں ہوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہماری محبت جو ہے رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کو شان بیان کی، لعب دہن کی۔ اب آ جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، آقا علیہ السلام کی ہر ادا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کے بھیجی۔ سرکار مدینہ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اگر کوئی انسان جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرے تو آپ کی نبوت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک پادری تھا، عیسائیوں کا ایک ان کا عالم دین تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نام ان کا عبداللہ تھا، والد کا نام سلام تھا، عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا۔ سرکار کی ذات پر لوگ آتے، محمد ہے مکے میں، وہ یہ کہہ رہا ہے، محمد ہے مکے میں یہ کہہ رہا ہے، فلاں جگہ پہ گیا یہ کر دیا، وہاں پہ گیا یہ کر دیا۔ سوال لکھ کے عبداللہ کے پاس آنے لگے، وہ یہودیوں کا عالم تھا، جیسے ہی اس نے یہ سوال سننے فتویٰ جاری کر دینا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار کی شان میں توہین کرنا شروع کر دینا، طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دینا۔ حضرت نبی پاک ابھی اس نے چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، پادری تھا، اور پتہ کیا کہنے لگا، یہ محمد جو ہے نا، دیکھا نہیں تھا نا، کہنے لگا محمد ہے نا، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ غلط ہے، تم کہتے ہو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مکے کے اندر آج بھی وہ مسجد ہے، مسجد شجر کے نام سے، وہاں پر پوچھا جائے، طریق پڑی جائے، کیا ہے یہ درخت تھا یہاں پر، شجر کہتے ہیں درخت کو، درخت تھا، نبی پاک نے آواز دی، درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ آج بھی طریق ہے، اور درخت کو ختم کر کے آج اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد شجر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد شجر ہے یار، درخت نبی کی بات سنیں، نبی کے پاس آ جائیں، کلمہ پڑھنے والا بندہ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کی ذات میں نکتہ چینیاں نکالے۔ لوگوں نے دیکھا نبی پاک کو، کہتے جی مکے میں ہے، درخت کو آواز دی، درخت زمین کو چیرتا ہوا آ گیا۔ ابو جیل کا بیٹا گیا، کہنے لگا ہے محمد اگر تو واقعی نبی ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، پتھر کو کہ تیرے پاس آ جائے۔ نبی پاک کہتے ہیں اگر میں نے کہہ دیا پتھر آ جا، یہ پتھر تو کیا پورا پہاڑ بھی آ سکتا ہے، تو جا میرا پیغام دے، جا کے پتھر کو جا کے کہہ پتھر تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ پتھر کو پیغام دیا، پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا، نبی پاک کو سلام پیش کیا، پھر کہا اب نہیں مانا، پتہ کیا کہنے لگا، اب پتھر کو کہو پتھر واپس بھی جائے۔ سرکار نے کہا پتھر وہاں پر چلا گیا، جا کے دیکھا تو پتھر ایسے لگا جیسے کبھی ہلا ہی نہیں تھا،
نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی دراڑ، کوئی وہاں پر کچرا بکھرا ہوا نہیں تھا۔ یہ بھی بتایا پتھر پانی کے اوپر تیر کے آ گیا۔ اے عبداللہ بن سلام، پتھر پانی کے اوپر تیر کے آ گیا، درخت زمین چیر کے آ گیا، پتھر نے سلام پڑھ لیا، گونگے بولنے لگے، آنکھوں سے آندھے دیکھنے لگے، لنگڑے جو تھے وہ چلنے لگے، بیمار جو تھے وہ شفا یاب ہو گئے، بے اولاد جو تھے اولاد والے ہو گئے، جن کے مقدر میں اولاد تھی نہیں، بڑھاپے میں تھے، ان کو اولاد مل گئی، بکریاں باتیں کرتی ہیں، ان کے پاس اونٹ آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اے عبداللہ بن سلام، آپ ہمارے عالم دین ہو، بتاؤ یہ محمد جو کر رہا ہے یہ سچ ہے؟ آخر اتنی باتیں سننے کے بعد اس نے غلط جواب دے دیا، لیکن پھر دماغ میں باتیں آنے لگی، یار ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، ہم میں ہی پیدا ہوا ہے، انسان ہے، باپ عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے، حلیمہ کا دودھ پیا ہے، روٹی بھی ہمارے جیسی کھاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گونگا بولنے لگے، نبینہ دیکھنے لگے، لنگڑا چلنے لگے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، جانور باتیں کرنے لگے، پتھر پانی کے اوپر تیر کے آ جائے، درخت زمین کو چیر کے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دل کے اندر محبت رسول بڑھنے لگی۔ آخر خیال آیا، چل عبداللہ، تو نے دنیا بڑی دیکھی ہے، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، چل عبداللہ جا کے دیکھ محمد کون ہے، چل عبداللہ چل دیکھ محمد کون ہے۔ جیسے ہی مکے میں آتا ہے، نبی پاک کا چہرہ وضحا کا مکھڑا دیکھتا ہے، گورے گورے ہاتھ دیکھتا ہے، سرکار کے ساتھ سلام لیتا ہے، بیٹھتا ہے، سرکار کچھ نہیں پوچھتے، فوراً اپنے ایک غلام سے کہتے ہیں جو حجرے کے اندر وہاں پر کھانا پکا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ دیکھنے سے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہوتا ہے یہ تھکا ہوا بھی ہے، یہ بھوکا بھی ہے، جلدی کرو اسے پانی بھی پلاؤ، اسے کھانا بھی کھلاؤ، پھر اسے لیٹنے کے لیے بھی کہو۔ وہ اپنا سوال عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی اس کی خدمت کی۔ اب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے عبداللہ بن سلام اٹھئے، میں آپ کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے آقا نے آپ کو کھانے کے لیے بھی دیا ہے، پینے کے لیے بھی دیا ہے، اب میرے آقا چاہتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کے لیے آ جائیں۔ وہ کہتا ہے یار باقی باتیں تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے آقا کا حسن و جمال دیکھ کر، آپ کا اخلاق دیکھ کر میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں آرام بعد میں کروں گا، تو میری سفارش کر اور اپنے آقا سے کہہ دے عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عالم یہودیوں کا جس نے دیکھا نہیں تھا، جس نے دیکھا نہیں تھا، نبی پاک پر نکتہ چینیاں نکال رہا ہے۔ جیسے ہی گورا گورا مکھڑا دیکھا، جیسے ہی وضحا کا مکھڑا دیکھا، دل کے اندر محبت رسول پیدا ہو گئی۔ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو بتاؤ پھر وہ باتیں تو کرے گا نا۔ تو جب بندہ ایمان کی حالت سے بتاؤ دیکھ لے، جب بندہ ایمان کی حالت سے سرکار کو دیکھ لے تو پھر بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ نبی پاک ہے مسجد جائرانہ میں بیٹھے، ماشاءاللہ حاجی نیف صاحب بھی بیٹھے ہیں، حاجی سیان، حاجی اشرف صاحب اور بھی احباب ہے جو میرے ساتھ بھی گئے تھے، مسجد جائرانہ سے عمرہ کیا۔ یہ ایک مسجد بڑی محبت والی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں سے میرے کریم آقا عمرہ کے لیے احرام باندھا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی۔ نبی پاک مسجد جائرانہ محبت کی باتیں کرنے لگا، عشق کی بات کرنے لگا، جب دیکھ لیتا ہے بندہ، جب چہرہ مصطفیٰ کو محبت سے دیکھتا ہے پھر دیکھے مقام کیا ملتا ہے۔ مسجد جائرانہ میں بیٹھے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، بلال سے کہا بلال اذان پڑھو۔ بلال نے اذان پڑھی، آواز توتلی ہے بلال کی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور مسجد جائرانہ کے قریب یہودیوں کے بچے جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ تو حضرت بلال نے آواز بلند کی، آواز توتلی تھی، لفظ پورا ادا نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کے بچے مذاق اڑانے لگے۔ بلال اذان دے رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے نقلیں اتار رہے ہیں۔ اب بلال کون ہے بتاؤ؟ عاشق رسول ہے نا، صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ نبی پاک نے بلال کو پتہ کیا کہا؟ بلال تو میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے یار بلال کا، کوئی بلال عام سی ہستی نہیں ہے، اور وہ بلال ہیں جن کے لیے نبی نے کہا بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، وہ بلال ہیں۔ پھر بلال کا بھی عشق کم نہیں تھا،
پتھر سینے پہ رکھ دینا، تپتی ریت پہ لٹا دینا، ظلم و ستم سہنا، اور پیغام کیا ملنا؟ بلال اللہ کا اور اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دے۔ بلال پتہ کیا کہتے؟ یہ جان دی بھی انہی کی ہے، انہی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ نام چھوڑ دو، میری یہ دعا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، محمد کا دیا ہوا ایمان نہ جائے۔ وہ بلال اذان دی، لوگوں نے نقلیں اتاری، بچوں نے نقلیں اتاری، نبی پاک سے برداشت نہ ہوا، اپنے صحابی سے کہا جلدی کرو بچوں کو بلا کر لاؤ۔ بچے آ گئے، سرکار بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بتاؤ بھائی تم میں کون ہے جس نے میرے یار کی نقل اتاری ہے؟ وہ ڈر گئے بچے، کچھ نہیں بتایا، پھر پوچھا کچھ نہیں بتایا، پھر پوچھا کچھ نہیں بتایا۔ آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم نے تو نقلیں نہیں اتاری، تم کہتے ہو، چلو اذان بلال کی دی ہوئی اذان تو سنی ہے نا؟ جی سنی ہے۔ فرمایا جلدی کرو پڑھنی شروع کرو۔ ایک نے پڑھی، وہ آواز نہیں تھی، وہ آواز نہیں تھی، کہا چلے جاؤ۔ اب محبت دیکھنا، عشق دیکھنا، بلال کا عشق تھا تو آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اب ایک اور شخص ہے جس کی آواز پر نبی پاک کو پیار آ گیا، پھر اس نے بھی نبی کو دیکھا تو نبی کا غلام بن گیا۔ یہودیوں کا بچہ ہے، اذان دی، فرمایا یہ نہیں ہے چلا جا۔ دوسرا آ گیا، یہ نہیں ہے چلا جا۔ تیسرا آ گیا، یہ نہیں ہے چلا جا۔ اب وہ آیا جس کو مکے کا موذن کہتے ہیں، نام اس کا مزورہ ہے، مکے کا موذن ہے، نام اس کا مزورہ ہے۔ جب وہ موذن بنا، بلال مدینے کے موذن بن گئے، مکے کا موذن حضرت مزورہ بن گئے۔ یہ دو ایسے سرکار کے غلام تھے جو ساری زندگی نبی پاک کا موذن بن کے اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت مزورہ جو تھے مکے کے موذن، حضرت بلال جو تھے مدینے کے موذن۔ کہا کہ پڑھو اذان، اذان پڑھی، آواز پسند آ گئی، محسوس ہو گیا یہی وہ آواز ہے جو میرے یار کی نقلیں اتار رہا تھا، پیار آ گیا۔ اتنی پیاری اذان پڑھی، شریلی آواز میں اذان پڑھی تو ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اسے خضری زندگی عطا فرما، یا اللہ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما، اور آخر پہ جو دعا کی یہ کہا کہ یا اللہ اتنی خوبصورت آواز والا جہنم میں جائے گا، میں محمد اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ دولت سے مالا مال ہوا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ تو یہودیوں کا بچہ تھا، ارادہ مصطفیٰ کا تھا، نبی کو اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ جیسے ہی نبی پاک نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ اجاگر ہو گیا، عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، ختم نبوت والا ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، ماتھے کا بوسہ لیا، اور جب جیسے ہی سیڈ پہ کیا تو سرکار کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور جلدی کریں مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، زندگی گزر گئی۔ عشق کیا تھا، محبت کیا تھی، جو میں بتانا چاہتا ہوں، عشق یہ تھا کہ جب تک دیکھا نہیں تھا کریم آقا کو، جب تک محمد کو دیکھا نہیں تھا نقلیں اتار رہے تھے، جب دیکھا تو اسی دین کا اعلان کرنے والے بن گئے، اسی دین کے موذن بن گئے۔ جب موذن بنے ساری زندگی یہاں سے بھی بال کٹا دیتے، یہاں سے بھی بال کٹا دیتے، پیچھے سے بھی بال کٹا دیتے، کبھی آگے والے بال نہیں کٹائے۔ کسی نے پوچھا اتنے بڑے ہو گئے نا بال ان کے، جب بیٹھتے تھے پیچھے کو بال جاتے زمین پر لگتے، اتنے لمبے بال ہو گئے تھے۔ کسی نے پوچھا مزورہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا، یہاں پر میرے نبی کا ہاتھ لگا تھا، یہاں پر میرے نبی نے ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے نبی کے ہاتھ لگے، میں نے یہ نہیں چاہتا کہ ان کو کٹا کے نالی میں پھینکوں۔ اور یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا، ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ نبی صحابی کے، ایک یہودیوں کا بچہ بھی صحابی نہیں بنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کا ایمان یہ ہو کہ یہاں پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں، میں ان کو نالی میں گندی جگہ پہ پھینکنا نہیں چاہتا۔ مجھے یہ بتاؤ یار، جس کو میرے نبی نے کہا یہ میری سنت ہے، سوچنے کی بات ہے، نبی نے کہا یہ میری سنت ہے، ہم کتنی خوشی سے اسے گندی جگہ پہ پھینک رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، بولو یار مسلمان ہیں نا، نبی کا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ آخری دن جا رہے ہیں میلاد کے، آنے والے جمعے میں نیا موضوع ہوگا، ولادت بھی آپ نے سن لی، سرکار کی جشن ولادت بھی آپ نے سن لی، سرکار کے والدین کا مقام بھی آپ نے سن لیا، سرکار کا بچپن بھی آپ نے سن لیا، اعلان نبوت بھی سن لی، آج شان مصطفیٰ بھی سن لی۔
مجھے یہ بتاؤ یہ میلاد جو ہے ہم نے منا لیا، سرکار کی شان کو بھی ہم مانتے ہیں، سرکار کا جلوس بھی ہم نے بازاروں میں نکالا، نعرے بھی لگائے، لنگر بھی پکائے، محفلیں بھی کی، ہر طرح کے سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یا اللہ کا یار کاش اگر ہم نبی کی یہ سنت بھی اپنا لیں، کیا ابھی یہ نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے؟ لگتا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جنہوں نے رکھنی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وعدہ کر لیں، مسجد میں بیٹھے ہیں بندہ وعدہ خلافی بھی کر جاتا ہے، کیوں گناہگار ہونا؟ نہیں رکھنی تو آپ کی مرضی ہے، میرا حق ہے اعلان کرنا۔ میلاد کرنا کیا ہے؟ سنت ہے کہ نہیں ہے صحابہ کرام کی؟ بولو یار، سرکار سے محبت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ تبرک تقسیم کرنا سرکار سے محبت ہے؟ بولو تو صحیح، محبت ہے سرکار سے تبرک تقسیم کرنا؟ جھنڈے لگانا سرکار سے محبت ہے، جلوس کرنا سرکار سے محبت ہے، محفلیں منانا سرکار سے محبت ہے، کیا داڑھی رکھنا جو ہے یہ سرکار سے محبت نہیں ہے؟ بولو، یہ وہ محبت ہے جب قبر میں جائیں گے تو سرکار داڑھی پر ہاتھ پھیر کے پتہ کیا کہیں گے؟ آوی میرے امتی کیسے آیا ہے؟ تو جب محبت بڑھ جائے گی سرکار کی، فرشتہ پوچھے گا قبر میں آنے والے کیا ہے تیرے پاس امال کہاں ہے؟ تو سرکار پتہ کیا فرمائیں گے شعر کے اندر؟ اینو چھیڑو نہ یار نکیرو، اینو چھیڑو نہ یار نکیرو، اے غلام میرا اینو سون دیو۔ یہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم کو محبت نصیب فرمائے، سنتے ادا فرما لو۔